नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिआ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, हमारा सिलसिला चल रहा था शब मेराज, इसरा और मेराज के सिलसिले में हमारा लेक्चर चल रहा था। और कल हमने इस सिलसिले में 7 आसमान तक पैगंबरों से मुलाकात तक हम पहुंच गए थे। बहरहाल आज का जो हम लेक्चर है वो शुरू करेंगे कि ये सफर मेराज का सबब क्या बना कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने इतना बड़ा, अल्लाह ताला ने आपके ऊपर मोज़ा कराया और ये इतना लंबा सफर अल्लाह सुब्हाना ताला ने क्या वक़्त रोक दिया, क्या किया, और अल्लाह ताला ने ये बेहतरीन आपको जो था ना अल्लाह सुब्हाना ताला से मुलाकात और बहुत से अजायबात दिखाए। अब होता ये है कि अल्लाह सुब्हाना ताला जब नबूवत के लिए लोगों को अपॉइंट करते हैं तो अल्लाह ताला का अपना क्राइटेरिया, उसमें देखते हैं कि सबसे ज्यादा काबिल एतमाद कौन है। और फिर अल्लाह ताला खुद हमारे खालिक हैं और हमारे मालिक हैं। उन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी सल्तनत के अंदरूनी निज़ाम का मुशाहिदा कराया और कायनात के वो असरार और वो जिसको कहते हैं ना हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आश्कार किए जो आम इंसानों पे नहीं किया जा सकता। और ये अल्लाह सुब्हाना ताला ने पहले भी किया, जैसे कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आसमान और जमीन का अंदरूनी इंतजाम का मुशाहिदा कराया गया कि वो इस कौला इब्राहीम रब्बी अरिनी कैफा तुहिल मौत, कि आप किस तरह जो है ना वो जिंदा करते हैं। तो अल्लाह ताला ने किस तरह उनको कहा था कि 4 परिंदे लें या इस तरह, और भी बहुत सी चीजों में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह सुब्हाना ताला ने बहुत से मोजात के साथ नवाजा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पे जलवा रब्बानी दिखाया गया और एक खास बंदे के साथ कुछ मुद्दत तक ठहराया गया, हजरत खजर के साथ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को, ताकि अल्लाह की मशीयत के तहत दुनिया के इंतजाम जिस तरह होता है उसको देखें और समझें। और फिर ऐसी तजुर्बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी थे। और कभी आपने अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते को उफक पर अलानिया देखते हैं, ठीक है। फिर कभी फरिश्ता करीब हो जाता है और इस कदर करीब आ जाता है कि आप 2 कमानों के बकदर, बल्कि इससे भी कुछ फासला कम रह जाता है। और कभी वही फरिश्ता आपको सिदरतुल मुंतहा यानी कि आलम के आखिरी हद तक मिलता है। यानी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को उनकी सही हालत में आपको 2 बार देखा। और इसी नौयत के तजुर्बात में एक और चीज़ है जिसको मेराज कहते हैं। और मेराज सिर्फ सैर और मुशाहिदे का नाम नहीं था, बल्कि ऐसे मौके भी होती है कि जबकि पैगंबर को किसी कार खास में मुकर्रर करने के लिए बुलाया जाता है और अहम हदायत दी जाती हैं। जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी जो मेराज थी कि उनको वादिये सीना में बुला के जो थी 10 कमेंडमेंट्स दी गई थी और उनको कहा गया था कि मिस्र जाके फरऔन को अल्लाह की वहदानियत का पैगाम दो और बनी इसराइल को गुलामी से रहा कराओ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मेराज ये थी कि जब उन्होंने सारी रात पहाड़ पे गुजारी और फिर उठकर 12 रसूल मुकर्रर किए और वो खुतबा दिया जो पहाड़ी के वाज के नाम से मशहूर है। और ये ऐसा ही एक अहम मौका था जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलब किया गया था और आपको अपने मिशन की तबलीग करते हुए तकरीबन 12 साल हो चुके हुए थे। अच्छा जी, अब हम ये देखते हैं कि जो इसकी जैसे मैंने बताया बैकग्राउंड पे हम थोड़ी बात करते हैं। जैसे कल मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था कि शब अबी तालिब से क्या मुराद है, तो इसकी बैकग्राउंड कुछ यूं थी कि अगर आपको याद हो शब अबी तालिब जो था कि यहाँ पे कुरैश के लोगों ने बनी हाशिम और उनके तमाम लोगों के साथ कुरैश ने मुत्तफ़क़ा तौर पर एक तहरीरी मुआहदा किया था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी हाशिम और उनके तमाम हामी और मददगारों से ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए जाएंगे। और ये एक किस्म का सोशल बायकॉट था और इसमें था कि कोई शख्स बनी हाशिम से निकाह और रिश्तेदारी के ताल्लुकात ना रखे, ना इनसे मेल जोल रखे, यहाँ तक कि बनु हाशिम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल के लिए उनके हवाले कर दें। और इस मजमून की एक तहरीर लिखकर उन्होंने काबा के अंदर आवेजा कर दी थी।
جس کے نتیجے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم اور اسلام قبول کرنے والے مظلوم مسلمان مسلسل 3 سال تک شب ابی طالب میں محصور رہے تھے۔ یہ امتحان اور آزمائش کے جو تھے نا سخت جان، آپ سوچیں کہ کیا حالات تھے کہ بھوک کی شدت سے معصوم بچوں کی بلبلانے کی آوازیں بھی آتی تھی، جسے سن کر کفار قریش کے جو دل تھے وہ بھی موم نہیں ہوتے تھے۔ تو شب ابی طالب کے اس حصار میں مسلمانوں نے کیکر کے پتے کھا کے زندگی گزاری، سخت آزمائش تھی۔ 3 سالوں میں مسلمانوں نے انتہائی صبر اور استقامت کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا، اور پھر 3 سال بعد سن 10 نبوی یعنی کہ ہجرت مدینہ سے 3 سال قبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مظلوم مسلمان شب ابی طالب سے باہر نکل آئے۔ ٹھیک ہے جی، ابھی آزمائش اور امتحان کے اس مرحلے کو یعنی کہ شب ابی طالب کے اس مرحلے کو گزرے کچھ روز ہی ہوئے تھے کہ رمضان یا شوال میں آپ کے شفیق چچا جناب ابو طالب، اور پھر ان کے بعد کچھ 3 یا 5 روز کے بعد آپ کی رفیقہ حیات، آپ کی ہمدم حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، اور اسلامی تاریخ میں اس سال کو عام الحزن یعنی کہ غم کا سال کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی کتنی ہیلپ کی تھی، آپ کی زوجہ حضرت ختیجہ آپ کی کتنی غم گسار تھی، اور کس طرح انہوں نے ہر موقع میں آپ کا ساتھ دیا تھا، اور یہ دونوں شفیق ہستیاں ایک ہی سال میں آگے پیچھے رخصت ہو گئی، تو غموں کے آپ کے اوپر پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ ابھی شب طالب گزری تھی، پھر عام الحزن ہو گیا، اور پھر قریش مکہ کی جو تھی ان کے ظلم اور ان کے ستم اور ان کی زیادتیوں سے تنگ آ کے کچھ اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو حکم دیا کہ آپ اپنی تبلیغ اور اشاعت کے لیے طائف کا سفر کریں، اور یہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلائیں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے پوچھا کہ آپ پر کیا احد سے بھی زیادہ، احد سے بھی زیادہ کوئی سخت دن گزرا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ سخت دن وہ گزرا جس دن میں نے اپنے آپ کو طائف کے بیٹے پر پیشکار کیا، یعنی کہ آپ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ طائف کا سفر بھی ایک لمبی سٹوری ہے، ٹائم اتنا نہیں ہے کہ ہم اس پہ بات کریں۔ بہرحال انفیکٹ ہوا یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف روانہ ہوئے، وہاں کے لوگوں کو جب اللہ کا پیغام دیا، تو وہاں کے سرداروں نے آپ کے پیچھے اوباش لڑکے لگا دیے جنہوں نے آپ کو پتھر مارے، اور آپ کو اتنا تنگ کیا کہ آپ کے جوتے خون سے بھر گئے۔ اور آپ یہ سوچیں کہ اتنا بڑا پیغمبر، دنیا جہان کے افضل ترین انسان، اور کہتے ہیں کہ ایسے موقع پہ پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہو گیا تھا، اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس برے سلوک پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی تھی، آپ مجھے حکم دیں میں اس وادی کو پہاڑوں کے درمیان میں، مطلب میں ان کو پیس دوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی رحم والے، آپ نے کہا مجھے امید ہے کہ یہاں سے کچھ لوگ ہدایت یافتہ نکلیں گے۔ اور کہتے ہیں کہ آسمان پہ، دنیا آسمان پہ فرشتے 2 دفعہ روئے ہیں۔ ایک دفعہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے تھے تو آسمان پہ فرشتے رو رہے تھے، اور دوسری دفعہ جب طائف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں کی بد سلوکی پہ اور ان کے جب خون نکلا تھا، جس پہ فرشتے آسمانوں پہ روئے تھے، اور جس پر آپ نے بہت ایک لمبا اس میں مطلب وہ بات آ جاتی ہے۔ بہرحال کہ آپ نے کہتے ہیں کہ آپ نے اللہ سے درخواست کی تھی کہ آپ ایک باغ میں تشریف لے گئے، وہاں ایک درخت کے سائے میں بیٹھ کے اور دعا فرمائی تھی، اے اللہ میں اپنی کمزوری، تدبیر، بے سر و سامانی اور ان لوگوں کی بے توقیری کی فریاد تجھ سے کرتا ہوں۔ اے رحم کرنے والے، آپ سب سے بڑھ کے رحم کرنے والے ہیں، آپ مالک ہیں، تو مجھے کس کے سپرد کرے گا؟ بہرحال ایک لمبی انہوں نے ریکویسٹ کی تھی، اور یہ سخت ترین آزمائش اور جان گداز امتحانات اور اتنے مراحل طے ہونے کے بعد رب العالمین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عظمت اور رفعت کی وہ معراج نصیب فرمائی جو آپ کا اعزاز تھی اور آپ کا مقدر تھی۔ کہتے ہیں کہ ایک اسکالر لکھتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آنسو طائف کی زمین پہ ٹپکے، خون کے جو معطر قطرے گلشن اسلام کی آبیاری کے لیے جسم اطہر سے نکلے، شان کریمی نے انہی موتی سمجھ کے چن لیا، اور دعا کے لیے اٹھنے والے ہاتھ جو تھے
اللہ تعالیٰ نے ان کو معراج کا تحفہ عطا فرما دیا۔ تو یہ بیسکلی جو ریزن بنا تھا کہ آگے پیچھے اتنا ان کے ساتھ جو ظلم اور کیا کہہ سکتے ہیں بدسلوکی، مجھے تو ورڈز نہیں سمجھ آ رہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو لوگوں نے پہچانا نہیں، ان کی قدر نہیں کی اور اس طرح ان کو تنگ کیا، تو اس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو معراج کا سفر جو تھا وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ایک ضیافت تھی، عزت تھی، اور طائف کے ان زخموں کو مندمل کرنے اور توہین رسالت کی اللہ تعالیٰ نے ایک سارٹ آف کی تلافی کی تھی۔ اور پھر سورہ بنی اسرائیل میں ہی ہے نا جس کی پہلی آیت ہے کہ وہ پاک ہے، پاک ہے وہ ذات سبحان اللہ زی۔ تو پھر آگے سے وہی معراج کا سفر جو ہم لوگوں نے لاسٹ لیکچر میں یہ پڑھا کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو معراج کرائی اور معجزاتی طریقے سے آپ کو لے جایا گیا۔ اور اس پہ ہم لوگوں نے کیا پڑھا تھا جی، میں آپ کو پھر ان شارٹ سے لے کے پھر ہم آگے چلتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ام ہانی کے گھر تھے، وہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو حتیم لے کے گئے، وہاں پہ آپ کا شق صدر ہوا، شق صدر کے بعد براق لے کے آیا گیا ایک، اور جس پہ آپ کو بٹھایا گیا۔ براق جو تھا یہ گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا ایک جانور تھا جو اپنا کھر اپنی نگاہ کے آخری مقام پہ رکھتا ہے۔ جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں تو ہمیں آسمان نظر آتا ہے، تو یہاں پہ اس کی سپیڈ اتنی تھی کہ جتنی اس کی نظر تھی۔ اور پھر آپ جو تھے، آپ کو جب براق پہ بٹھایا گیا تو سب سے پہلے جو تھا آپ نے مدینہ منورہ میں آپ نے قیام کیا۔ پھر آپ کو مدینہ منورہ لے جایا گیا، وہاں پہ آپ کو 2 نفل پڑے، پھر وہاں سے آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جائے پیدائش پہ گئے، پھر وہاں سے آپ بیت المقدس جو تھا وہاں پہنچے، تو وہاں پہ آپ کو خوشبو آئی، جہاں پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو بتایا گیا کہ یہاں پہ فرعون کی باندی تھی جو کلمہ احد کہتے ہوئے اپنے بچوں سمیت اس کو جلا دیا گیا تھا۔ اور پھر آپ مسجد اقصی میں داخل ہوئے، آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، اور آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اذان دی، آپ نے امامت کرائی تمام انبیاء کی، اور آپ کے پاس شراب، دودھ اور شہد کے برتن لائے گئے اور آپ نے دودھ پسند کیا۔ اور پھر اس کے بعد آپ کو جو تھا یہ تھا رات کا سفر اس طرح، اور پھر اس کے بعد آپ کی جو سفر کے 2 حصے ہیں، دوسرا سفر شروع ہو جاتا ہے جس کو معراج کہا جاتا ہے، کہ پھر آپ کو مسجد اقصی سے آپ کو عالم ابدالہ لے جایا گیا، اور کہتے ہیں اس کے لیے زینہ یا سیڑھی لائی گئی جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو فرشتوں کے ساتھ آپ نے یکے بعد دیگرے 7 جو تھے آسمانوں کی آپ کو سیر کرائی، اور وہاں پہ آپ نے بہت سے مشاہدات کیے، آپ پیغمبروں سے ملے، اور جس میں ہم نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی، اور اس پہلے آسمان پہ، اور اس ملاقات میں ہجرت کی طرف اشارہ تھا، اور پھر اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور یہاں پہ آپ کو یہ حوصلہ دیا کہ جس طرح یہود کی شرارتوں اور ان کی ایذا رسانیوں کی طرف اشارہ تھا کہ یہود آپ کے دشمن ہوں گے اور آپ کے قتل کے لیے منصوبہ بازی کریں گے، جس طرح انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تھی، اور جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے شر سے محفوظ رکھا تھا، اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حفاظت فرمائیں گے۔ تیسرے آسمان پہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی، اس ملاقات میں بھی اس طرف اشارہ تھا کہ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں سے تکالیف اٹھائیں گے، اور بالآخر حضرت یوسف علیہ السلام ہی غالب ہوئے تھے اور اپنے بھائیوں کو درگزر کیا تھا، اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے بھائی یعنی کہ قریش تکالیف پہنچائیں گے۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو فتح مکہ پہ کس طرح آپ نے کہا تھا لا تثریب علیکم، کہ آج میرا تم پہ کوئی مواخذہ نہیں ہے، آپ بھی ان کو معاف فرمائیں گے، اور اسی طرح یعنی کہ آج تم پر، کہ آپ بھی یہی کہیں گے کہ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ آج تم پر کوئی ملامت نہیں۔ چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی، اور اس وقت اشارہ کیا گیا تھا کہ آپ کو سلاطین کی دعوت اسلام کی غرض سے خطوط روانہ فرمائیں گے، کیونکہ خط و کتابت کے جو موجد تھے وہ حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ اور 5ویں آسمان پہ حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جس میں اس جانب اشارہ کیا گیا
کہ سامری اور گوسالہ پرستوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کے ارشاد پہ عمل نہ کیا، اور پھر اس کے انجام میں مرتد کی سزا جو تھی وہ قتل ہے۔ اسی طرح قریش مکہ کے بڑے بڑے سردار بھی مارے جائیں گے، اور پھر اسی طرح ہوا کہ غزوہ بدر میں ایسا ہوا، اور قریش کے جو تھے تقریباً کہتے ہیں کہ 70 سردار مارے گئے تھے اور 70 ہی گرفتار ہوئے تھے۔ اور چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جس میں اشارہ تھا کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام ملک شام میں یہ جہاد اور قتال کے لیے تشریف لے کر گئے تھے اور فتح یاب ہوئے تھے، اسی طرح آپ بھی ملک شام میں جہاد و قتال کے لیے داخل ہوں گے۔ اور چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں شام میں غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے گئے تھے، اور پھر اسی طرح جس طرح شام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع بن نون کے ہاتھ جو تھا فتح ہوئی تھی، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جائیں گے، اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پہ ملک شام فتح ہوگا۔ اور 7ویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی، جو کہ بیت معمور سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، اور بیت معمور 7ویں آسمان پر خانہ کعبہ کے بالکل اوپر ایک مسجد کہہ لیں، جس کا آسمان پہ موجود فرشتے طواف کرتے ہیں، اور ایک وقت میں 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو دوسری دفعہ باری نہیں آتی، یعنی کہ اتنے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتے پوری کائنات کی ایڈمنسٹریشن کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ اور یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ملاقات میں حجۃ الوداع کی طرف اشارہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصال سے قبل جو ہے حج بیت اللہ فرمائیں گے۔ بہرحال بہت کچھ ہے اس میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی امت کو سلام بھیجا تھا اور ان کو ایک پیغام دیا تھا، اور جو پیغام جیسے اور وہ پیغام جو تھا وہ بڑا خوبصورت پیغام تھا۔ تو آپ کو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ابن مسعود فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات میری ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہیے گا اور ان کو بتائیے گا کہ جنت کی مٹی بڑی عمدہ ہے، اس کا پانی میٹھا ہے، لیکن وہ چٹیل میدان ہے، اس میں کاشتکاری کی ضرورت ہے، اور اس کی کاشتکاری سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سے ہے، یعنی کہ اللہ پاک ہے اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیغام دیا تھا۔ پھر اس کے بعد جو تھی اللہ سبحانہ سوری حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے اس کے بعد جو تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا تھا کہ یعنی کہ 7ویں آسمان کے بعد کہا تھا اگر میں اس مقام سے آگے بڑھوں گا تو نور سے جل جاؤں گا، اس لیے اس کے بعد آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، اور وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کو کہتے ہیں کہ امیجینیشن میں کبھی وہ سین لے کر آئے کہ آپ اتنے قریب اللہ کے پہنچ گئے تھے کہ جس کے بارے میں آتا ہے کہ قاب قوسین، یعنی کہ اتنا جو کہتے ہیں نا فاصلہ تھوڑا سا رہ گیا تھا، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو 3 جو تھے گفٹس دیے تھے، جس میں ایک نماز تھی، دوسرے سورہ بقرہ کی آیات تھیں، اور تیسرا کہ جو لوگ شرک نہیں کریں گے اور مومن ہوں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے بخشش مغفرت کا جو ہے ان کو تحفہ دیا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد سدرۃ المنتہا پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے عجائبات کا مشاہدہ کرایا گیا، جنت لے جایا گیا، وہاں آپ نے دیکھا کہ موتیوں کے قبے ہیں اور اس کی مٹی کستوری ہے، اور جنت میں آپ نے نہر کوثر کا مشاہدہ کیا۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک نہر پر آیا، اس کے دونوں کنارے موتیوں اور قبوں کے تھے، میں نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام یہ کیا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ کوثر ہے۔ اور یہاں پہ اور بہت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ نے بہت سے جس کو کہتے ہیں آپ نے دیکھا، آپ نے جنت اور جہنم کا نظارہ کیا، آپ نے دیکھا کہ ایک شخص سویا ہوا ہے اور ایک شخص اس کو بڑے پتھر سے مار رہا ہے جس سے اس کا دماغ پاش پاش ہو جاتا ہے، اور پھر جب وہ پاش پاش ہو جاتا ہے وہ پھر دوبارہ جاتا ہے، وہ پتھر لے کر آتا ہے اور پھر اس کو مارنے لگتا ہے، اس کو پھر مارتا ہے، اور اس سے پہلے اس کا پھر دماغ درست ہو جاتا ہے اور پھر وہ پاش پاش ہو جاتا ہے، یعنی کہ بار بار وہ جو ہے ریپیٹڈلی کام ہو رہا ہے، اور اس کو اسی طرح درد کی جو انٹینسٹی محسوس ہو رہی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ وہ ہے، ایک روایت میں ہے
کہ جو لوگ نماز میں کاہلی کرنے والے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو عشاء کی نماز کو پڑھے بغیر سو جاتے ہیں۔ اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، یہ ہمیں پیغام دیا گیا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ کچھ مرد اور عورت ننگے الٹے لٹکے ہوئے ہیں اور نیچے آگ ہے جو جلا رہی ہے۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو پتا چلا، بتایا گیا کہ وہ لوگ ہیں جو روزے نہیں رکھتے تھے۔ تو کیا پتا چلتا ہے کہ روزے نہ چھوڑیں، روزے کی جزا صرف اللہ کے پاس ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت اس طرح جیسے ہمارے پاس سردیوں کے روزے آ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ عدل بدل کر کے کبھی گرمیوں کے اور کبھی سردیوں کے روزے اللہ سبحانہ تعالیٰ میں عطا فرماتے ہیں، تاکہ انسان ہر حال میں اللہ کی عبادت کرے۔ اور اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک جنت کا ایک دروازہ ریان جس میں صرف روزے دار ہی جائیں گے۔ پھر آپ نے ایک تندور دیکھا جس میں ننگے مرد اور عورت چیخو پکار کر رہے ہیں۔ آگ کے شعلے ان کو اوپر تک اٹھاتے ہیں، اوپر تک اٹھا کے پھر ان کو دوبارہ گہرائی میں پھینک دیتے ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو بتایا گیا یہ زانی مرد اور عورتیں ہیں، نعوذ باللہ۔ پھر آپ نے دیکھا کہ فرشتے ہیں جو جو لوگوں کے نا جبڑوں کو چیر رہے ہیں۔ تو پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ امت کے فسادی خطیب ہیں جو امت کو توڑتے ہیں۔ آج کل آپ کو پتہ نا بے عمل ریلیجس اسکالرز ہیں، لیکن وہ کیا ہیں کہ وہ امت کو توڑ رہے ہیں، وہ جس کو کہتے ہیں نا فرقہ فرقہ کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے پھر دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو بہترین کھانا چھوڑ کر، سامنے بہترین کھانا پڑا ہے لیکن اس کو چھوڑ کر ایک میت پڑی ہے اور وہ میت کا گوشت کھا رہے ہیں۔ تو پوچھا گیا یہ کون ہے؟ تو ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یہ غیبت کرنے والے ہیں۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ وہاں پہ کچھ لوگ ہیں جن کے ناخن تانبے کے اور اپنے چہروں کو چیر رہے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ غیبت کرنے والے ہیں، جس سے ہمیں غیبت سے کراہت آتی ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی کو آگ کے انگارے کھا رہے ہیں، وہ چیخے میں مار رہا ہے۔ پوچھا گیا یہ کون ہے؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یہ حرام کھانے والے ہیں، یتیم کا مال کھانے والے ہیں۔ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ یتیم کا مال ہڑپ کرنے کا اور حرام مال کھانے والوں کا کیا انجام ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے، اس کا پیٹ گنبد کی طرح ہے اور اس کے اندر سے سانپ اس کو کاٹ رہے ہیں اور وہ تڑپ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو ان کو بتایا گیا یہ سود کھانے والے ہیں۔ پھر آپ نے ایک اور خوفناک منظر دیکھا کہ دھڑ انسانوں کا ہے اور چہرہ خنزیر کی طرح ہے۔ آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے تعجب سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا یہ جھوٹی گواہی دینے والے ہیں۔ اندازہ لگائیں کہ ہم عدالتوں میں کس طرح کی جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں، عدالتوں میں یا ویسے عام زندگی میں نہیں، جھوٹ ہماری زندگیوں میں کتنا ہے۔ پھر آپ نے دیکھا ایک خوفناک فرشتہ ہے جو انتہائی سنجیدہ بیٹھا ہے۔ بتایا گیا یہ جہنم کا فرشتہ مالک ہے۔ اور پھر آپ نے ایک حسین فرشتہ دیکھا، یہ جنت کا فرشتہ جس کا نام رضوان ہے۔ اور یہ مالک جو جہنم کا فرشتہ تھا اس لیے سنجیدہ تھا کہ یہ جہنم کی ہول ناکیاں دیکھے کہتے ہیں انہوں نے کبھی ہنسا ہی نہیں ہے، مسکرایا ہی نہیں ہے۔ پھر آپ نے جنت کی سیر دیکھی کہ ایک لڑکی تھی چشمے میں وضو کر رہی تھی اور اس کے سبز جوتے بھی تسبیح پڑھ رہے تھے، بہت خوبصورت۔ پوچھا گیا یہ کون ہے؟ تو بتایا گیا یہ عمر بن خطاب کی بیگم ہے۔ پھر جنت میں آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی آواز اپنے آگے آگے سنی۔ تو آپ نے پوچھا کہ ایسا کیا عمل کرتے ہیں کہ آپ کی حضرت بلال کیا آپ کی آواز میں نے جنت میں سنی؟ تو انہوں نے بتایا کہ جب میں وضو کرتا ہوں تو 2 نفل بھی پڑھتا ہوں۔ تو اپنی زندگیوں میں بنا لے کہ جب ہم وضو کریں 2 نفل بھی پڑھیں۔ اور یہ وہ حضرت بلال ہیں جنہوں نے اتنی اذیت سی، ان کو کوڑے پڑے، ان کو آگ پہ لٹایا گیا، پتھر ان کے سینوں پہ رکھا گیا، یہاں تک کہ ان کی جسم کی چربی پگھل کے اس آگ کو بجھائے، لیکن وہ احد احد کہنے سے باز نہیں آئے۔ اپنی پوری زندگی احد پہ گزاری، لوہے کی ذرے سے ان کو گھسیٹا گیا، انتہائی فزیکل ٹارچرز دیے گئے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کی بدحالی دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گزر ایسے لوگوں کے پاس ہوا جن کی شرم گاہوں پہ آگے اور پیچھے چیتھڑے لپٹے ہوئے تھے، اونٹ بیل کی طرح چرتے تھے اور کانٹے دار درخت اور جہنم کے پتھر کھا رہے تھے۔ بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے۔ پھر آپ کا گزر ایسے لوگوں کے ساتھ ہوا جو سڑا ہوا گوشت کھا رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ عمدہ گوشت پڑا ہوا ہے، پکا ہوا گوشت پڑا ہوا ہے، لیکن یہ لوگ سڑا ہوا اور کچا گوشت کھا رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس حلال اور طیب عورت موجود تھی،
مگر وہ زانی اور فاحشہ عورت کے ساتھ شباشی کرتے تھے۔ اور اسی طرح عورتیں دیکھی گئیں کہ وہ بھی سڑا ہوا گوشت کھا رہی ہیں، ان کے بھی برے انجام ہیں، اور بتایا گیا یہ وہ عورتیں ہیں جن کے پاس حلال اور طیب شوہر تھے، جن کو چھوڑ کر کسی زانی اور بدکار کے ساتھ یہ رات گزارتی تھی۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام پریشانیوں سے بچائے۔ یہ تمام حالات معراج میں جو اور بھی بہت کچھ دیکھا، یہ ہمیں کیوں بتائے جا رہے ہیں؟ تاکہ ہم ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو روکیں، قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزاریں، اور ان تمام برائیوں سے، ان تمام سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، اپنے انجام کو سیو کر لیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ نَشْهَدُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔